बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे क्रिकेट की बात करेंगे। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टेस्ट टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कैंप भी ज़बरदस्त रहा और सिनारियो बेस्ड जो एक इंटर स्क्वाड मैच खेला गया वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। और आई थिंक इतनी प्रैक्टिस मिल गई और इतने कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लिए गए कि अब हम बाकायदा तौर पर सीरीज़ पर फोकस करेंगे। और कंसिडरिंग उन कंडीशंस पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करनी है। और हाल ही में कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने आई, जिसमें आमिर जमाल की एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने टीम एनवायरनमेंट और ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट की बात की। हेड कोच सरफराज अहमद ने भी कहा कि बाबर आजम एक तजर्बाकार कप्तान है और एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ में उतरेगी। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और तमाम तर चीज़ें आपको बताएंगे। उसके बाद क्रिकेट की दुनिया से बहुत बड़ी खबर ये आई कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार फैसला कर ही लिया और ब्रेंडन मैकलम को इंग्लिश टीम के टेस्ट कोच के ओहदे से हटा दिया गया है। और ये बहुत बड़ा फैसला था और बहुत अरसे से शायद पेंडिंग भी था और इस बारे में बहुत सारी बात की जा रही थी। इवन एशेस के बाद अगर आपको याद हो तो ये कहा जा रहा था, इंग्लिश मीडिया की तरफ से भी बड़ा प्रेशर था कि शायद ब्रेंडन मैकलम, रॉब कीज और बेन स्टोक्स को हटा दिया जाएगा, लेकिन तीनों को बरकरार रखा गया था। उस फैसले पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद आई, चाहे वो इंग्लिश साबिक क्रिकेटर्स हों, उनके कॉमेंटेटर्स हों, ब्रॉडकास्टर्स हों, जो एक पूरी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी वहाँ से बड़ा सख्त रद्द अमल आया। लेकिन मैकलम को तो बरकरार रखा गया। फिर हाल ही में न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद और फिर आई थिंक बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट और फिर आईसीसी ने जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को रेप्रिमांड किया कि शायद वो तमाम तकाजे पूरे नहीं कर पाए जब रिटायरमेंट की बात करते हैं और फिर कोई कुछ और भी जो आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके तहत, तो आई थिंक उसके बाद चीज़ें शायद ब्रेंडन मैकलम के हाथ से अब और ज़्यादा निकलती चली जा रही थी। और डेफिनेटली उन्होंने तो तीसरा टेस्ट मैच जब न्यूजीलैंड ओवरऑल, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये भी कह दिया कि मेरी कमिटमेंट जो है इंग्लिश क्रिकेट की वो अभी भी बहुत ज़्यादा है और उसका कोई ओवरऑल डिफरेंस नहीं आया। तो उस स्टेटमेंट को भी बहुत आड़े हाथों लिया गया कि शायद ये पूरे तरीके से ही इज़ नॉट ऑनेस्ट और ये सच्चाई बयान नहीं कर पा रहे। लेकिन आई थिंक दिस वाज कमिंग और ये शायद होना ही था। अब आगे किस तरफ जाती है इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ नाम जो ज़ेर गौर हैं उसमें फ्लावर का भी नाम आ रहा है और उसमें मार्कस ट्रेस्कॉथिक की भी बात शायद की जा रही है। लेकिन अब तक कोई फ़ैसला ऐसा नहीं है जो जब तक कंफर्म नहीं होता हम आपको बता सकें। तो आई थिंक इसका थोड़ा सा हमें इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं और उसमें कुछ और नाम भी हैं, लेकिन अनटिल वो कंफर्म हो जाएं तो तब तक आई थिंक उन पर बात करना थोड़ा सा अभी कबलस वक्त है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे नेशनल ग्रैंड स्लैम विंबलडन चैम्पियन जो है, चैम्पियनशिप अपने इख्तिताम को पहुंची। यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को शिकस्त दी और इस टाइटल को अपने नाम किया और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। पहला सेट हारे थे यानिक सिनर, दूसरा जो था वो उन्होंने जीत लिया। तीसरे में भी लग ही रहा था कि शायद थोड़ा सा वो बैक एंड पे हैं। ज़वेरेव बहुत शानदार टेनिस खेले, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिनर कंप्लीटली डोमिनेट कर जाएंगे। ज़वेरेव ने बड़ी कंपेरेटिव टेनिस खेली, लेकिन उन्होंने अपनी जो मैच के बाद इंटरव्यू दिया उसमें ये ज़रूर कहा कि अब मुझे यानिक सिनर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैं तकरीबन 8 या 9 बार उनसे हार चुका हूँ। तो वो एक राइवलरी ज़रूर बनती चली आ रही है। लेकिन ये पूरा साल जो था टेनिस का वो यानिक सिनर के लिए ही मेरे ख्याल से बना था और बहुत ही शानदार कारकर्दगी उनकी रही है। उन्होंने फैंस का, कोचेस का बहुत शुक्रिया अदा किया और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने टेनिस खेली। जबकि वुमेन साइड की बात करें तो इट वाज एन ऑल चेक फाइनल, लेकिन लिंडा नोस्कोवा ने जो है वो ये टाइटल अपने नाम किया और दोनों साइड पर ही चेक प्लेयर्स थी। तो एक आई थिंक तारीखी भी रकम हो गई जब आप विंबलडन की हिस्ट्री की बात करते हैं। उसके बाद आपसे एशियन बॉयज़ अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी रही। किर्गिस्तान के बाद काज़ाकिस्तान को भी 3-0 से शिकस्त देने में ये टीम कामयाब रही। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है जब हम वॉलीबॉल की बात करते हैं, ख़ास तौर पर इस यंग लेवल पर भी इन्हीं लड़कों ने ट्रांजिशन करनी है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद हम आपसे फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जहां पर सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन का मुकाबला होने जा रहा है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा और बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस जारी रहे हैं। क्वार्टर फाइनल स्टेज तो बहुत ज़बरदस्त रही, ख़ास तौर पर इंग्लैंड और नॉर्वे का जो मैच था बहुत ही शानदार रहा। इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। और आगे फिर कौन सी टीम फेवरेट है ये तो आप सब जानते हैं, हमने भी यहाँ पर अपनी टीम ज़रूर पिक की थी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला आगे देखने को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? शुक्र आपसे। आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर
اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں شاہ جی؟ اللہ کا شان ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تو سلام عید ٹیم تو باقاعدہ طور پر تیار ہے. اچھا لگا کچھ اسٹیٹمنٹس بھی سامنے آئی. سرفراز کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کو بہت اعتماد ہے بابر کی کپتانی پہ کہ وہ بہت تجربہ کار کھلاڑی ہیں, جبکہ پلیئرس کا بھی پرسپیکٹیو سامنے آیا. عامر جمال نے ڈریسنگ روم انوائرمنٹ کی بات کی کہ بڑا ایک فیملی کلچر اور فرینڈلی ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے, تو لگتا یہی ہے کہ ٹیم اچھا جیل کر رہی ہے آپس میں اس وقت. دیکھیں ریئلسٹکلی اگر میں آپ کو اپنا فیڈ بیک دوں تو سارے ٹورنامنٹ سے پہلے ہماری پریس کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں. ہم لوگ بہت خوشگوار موڈ سے جاتے ہیں اور امید رکھتے ہیں, اور امید سے ہی جانا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے جب کھیلنا ہے کرکٹ اور مقابلہ کرنا ہے تو آپ کبھی بھی ہارنے کے لیے نہیں کرتے. لیکن لیڈرشپ کا, آپ کی پلاننگ کا, آپ کی ایگزیکیوشن کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی مشکل آپ کے سامنے آتی ہے, پھر آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے میں جب ہم اپنی کرکٹ پہ نظر دوڑا رہے ہیں, چاہے مینس کرکٹ ہو چاہے ویمنس کرکٹ ہو, جانے سے پہلے ہمارے بیان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ تیاری بھی کر لی ہے, سب کچھ اچھا ہو گیا, بٹ ایک دو میچز کے بعد ہم لوگوں کے پاس اس طرح سے پلاننگ نہیں ہوتی. تو یہ بڑا ضروری ہوگا. میں اس کے بعد یہ بات کو سمجھوں گی کہ ہاں یہ چیزیں بڑی صحیح ڈائریکشن میں جانی شروع ہو گئی ہیں. اوبویسلی شان مسعود کا نظر آ رہا تھا وہ کیپٹنسی سے اسٹرگل کر رہے تھے, ان کی اپنی پرفارمنسز بھی اسٹرگل کر رہی تھیں, اور ایک تھا کہ شاید ان کو اس رول سے ہٹایا جائے گا, بٹ وہ ہم نے کافی ڈبیٹ لمبی کی ہے کہ انگلینڈ میں ان کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, یا جو ٹیسٹ سائیکل ہے اب اس کا کیا فیوچر ہوگا جب 2 ہی سیریز رہ گئی ہیں اور ہم آلریڈی اس سے باہر ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, پر اچھی چیز یہی ہونی ہوتی ہے کہ آپ کے کیپٹن اور کوچ ایک پیج پہ ہوں, تو ایٹ لیسٹ آپ سٹارٹ وہاں سے کریں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پرفارمنسز کیسے. بالکل, آج پہلی گیند پر چھکا مارا ہے, آج انٹینٹ کے ساتھ آئی ہیں, کپتان سیف نہیں کھیل رہی. انہوں نے کہا آج پاور پلے کا تمہیں بھرپور فائدہ اٹھانے, لیکن لگا آئی تھنک بات بھی حقیقت پر مبنی ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے کہا بڑی اگریسو اپروچ سے آج انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اب سیریز سے پہلے سب ٹھیک لگتا ہے, لیکن جو ہی سیریز اونچ نیچ ہو جائے تو ایک دم سے سارا رد عمل بدل جاتا ہے. وہی فیملی انوائرمنٹ ڈریسنگ روم کا چینج ہو جاتا ہے, بڑی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں احمد, خبریں تو ابھی بھی آ رہی ہیں. اچھا, وہ آپ چھکا کہہ رہے ہیں, 8 آنے والا ہے. انہوں نے ریورس اسکوپ پہ 6 مار دیا. خبریں تو ابھی بھی آ رہی ہیں, اور خبریں بڑی آپ یہ سمجھیں کہ بڑی سیریس قسم کی ہیں. دیکھیں یہ جو کپتانی کا ایشو تھا نا, یہ بڑا ٹرکی ایشو تھا, اور تقریباً آلموسٹ شان مسعود کپتان بن گئے تھے. لیکن آپ یہ کپتان بنے تو پھر ایک ان کا جو میرے ذرائع ہیں, میں دیکھیں یہ میں اپنی جو میری سورسز ہیں, معلومات کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں, تو انہوں نے جا کے یہ بات ضرور کی کہ آپ سارا قصوروار مجھے ٹھہراتے ہیں. کیا یہ ٹیم جو سلیکٹ کی ہے میں نے کی تھی؟ کیا ٹیم کھلانے والا میں تھا؟ کیا یہ پلیئر میں نے ٹیم میں ڈالے تھے؟ تو جب میں قصوروار ہوں, اس جو بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں یا کوئی اچھا ریزلٹ نہیں آیا, تو وہ سارے سٹیک ہولڈر, وہ سارے ڈیسیژن میکر سارے ذمہ دار ہیں. تو آپ اگر میرے خلاف کوئی بات اس طرح ہوتی ہے, ایکشن ہوتا ہے یا مجھے ریموو کیا جاتا ہے کیپٹنسی سے, پھر ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ان کا اتنا سیریس بیان تھا, اور یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میرے جو سورسز ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے. بالکل. تو پھر سب نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی, اور شاید چیئرمین ایک تھے جو ان کی حمایت میں تھے, باقی سارے تھے. اور چیئرمین صاحب آپ کو جس طرح پہلے ہی پتا ہے کہ وہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں آتے. بالکل. انہوں نے کہا یار آپ سب کی مرضی ہے بابر اعظم, تو پھر بابر اعظم ہو. لیکن اس کا جو مین پیچھے بیہائنڈ دا سین جو تھا وہ یہی تھا کہ شاید کوئی پھٹ پڑے تھے وہاں پہ شان مسعود. لیکن اسپورٹس 360 میں موئی شاہ صاحب نے خبر تو دے دی ہمیں, تو ثنا اور اویس بھی مطلب آئی تھنک انٹریگڈ ہیں, خبر دے دی ہے. بالکل. وہ جو ہے اس لیے ان کی کپتانی جاتی رہی. بالکل. اور صرف ایک آخر میں چیئرمین صاحب ہیں, انہوں نے ان کا یہی خیال تھا کہ شان مسعود کو کنٹینیو کرنا چاہیے, لیکن وہ جس طرح بتایا کہ وہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں آتے, تو پھر انہوں نے کہا جس طرح سلیکشن کمیٹی تھاٹ ادروائز, وہ نہیں سب اچھا A to Z سر, باقی جو بچ رہے ہیں نا وہ سب نے کہا کہ نہیں جی بابر اعظم کو. اچھا نہیں, لیکن یہ صرف آپ نے جو یہ خبر ہمیں دی ہے, یہ دیکھیں ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے تو بہت بڑی خبر ہے کہ شان مسعود کو ہٹائے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا اس میں کوئی سبق بھی ہے بابر اعظم کے لیے؟ اب یہ دیکھیں نا, بابر اعظم صاحب پہ اعتماد ایک طرح سے اندھا اعتماد ہو گیا, اور وہ اندھا اعتماد اب سب کی طرف سے ہو گیا.
اور سب کی طرف سے وہ لوگ بھی ہیں جو شاید شان مسعود بھی ان کو نہ سمجھیں کہ یہ میرے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بول گئے ان کے خلاف، سب کے خلاف، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر خلاف ہونا نہیں، لیکن موئی شاہ صاحب کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ اندھا اعتماد شان مسعود پہ بھی تھا. آپ نے کہا جو ہی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تو وہ اعتماد بدل گیا. یہی تو ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شاید بابر کے لیے اب سبق ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کو. اب نہیں، اب ایزی نہیں ہے نا بابر کے لیے. دیکھیں بابر کو اب کپتانی بڑی مشکل سے اور دوبارہ جب ملی ہے تو اب کچھ نہ کچھ ان کو پروڈیوس کرنا پڑے گا. ان کی انڈیویجول پرفارمنس ہو، ان کی پرفارمنس ہو ایز اے کیپٹن، ان کی پرفارمنس ہو ڈسپلن کو مینٹین رکھنا، اور ڈسپلن آن دا فیلڈ مینٹین رکھنا، کہ کتنی اچھی فیلڈنگ ہے، کتنی اچھی آپ کمبینیشن کھلاتے ہیں، کتنا اچھا بالنگ چینجز کرتے ہیں، کیا ڈیسیژن کس وقت لیتے ہیں، آپ ٹاس پہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ آپ کو جا کے سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں بابر اعظم کے لیے ہے. لیکن ساتھ بابر اعظم کو اپنی پرسنل پرفارمنس ایز اے بیٹسمین اس کو بہت ریز کرنا پڑے گا. وہ والا کپتان چاہیے اب پاکستان کو کہ جو لیڈنگ فرام دا فرنٹ والا صحیح. یہ شان مسعود پہ یہ بھی تھا کہ وہ اس کا اپنی ہی از ناٹ کیپیبل آف لیڈنگ بائی ایگزامپل. اب ایک چیز میں چاہوں گا آپ اور اس میں ذرا ہماری معلومات میں اضافہ کر دیں. کچھ خبریں یہ بھی چلی کہ شاید بابر کو، کیونکہ جب کپتانی کی بات چل رہی تھی تو بابر نے بھی کچھ شرائط اپنی رکھی ہوں گی کہ جی ٹھیک ہے میں کپتان بنوں گا تو اس طرح آپ کر لیں، چاہے وہ ٹیم سلیکشن ہو. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ شاید یہ بھی ایشورٹی کہیں نہ کہیں چلی ہے کہ بابر کو باقی فارمیٹس میں بھی موقع دیا جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال اس میں کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے. اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے. نہ بابر نے کوئی اتنی زیادہ کنڈیشنز رکھی ہیں کہ مجھے یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ اس طرح بھی ہو، اس طرح بھی ہو. نہیں، میرا خیال ہے وہ اپنا ایک رول چاہتے تھے جو ان کا رول مسنگ تھا، اور وہ مسنگ رول تھا کافی عرصے سے. بابر اعظم کا جب نام آتا ہے تو ہم ان کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ سب سے امپارٹنٹ، سب سے بڑے پلیئر اس ٹیم کے ہیں، اس پاکستان کے اس وقت کرکٹ کے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن وہ چیز جو تھی نا وہ بابر اعظم کی نہ T20 میں اس طرح کی نظر آ رہی تھی، نہ ون ڈے میں نظر آ رہی تھی، نہ ٹیسٹ کرکٹ میں. بابر اعظم اپنا وہ جو سٹیٹس ہے اس کو سب سے پہلے ریگین کرنا چاہتے تھے، اور سٹیٹس انہوں نے ریگین کیا ایز اے کیپٹن آف دا ٹیسٹ ٹیم. میرا خیال ہے اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ جو وائٹ بال فارمیٹ ہے اس میں ان کا ایز اے کیپٹن رول ہوگا. میں نہیں سمجھتا، اس وقت تو نہیں ہے. باقی آپ کی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ 5 ٹیسٹ جا تو پھر تو آپ کا سٹیچر ہی چینج ہو جاتا ہے نا. پھر اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا. اچھا، سٹیچر لاسٹ ٹائم بھی جب ان کا بنا تھا تو بہت سارے لوگوں کو وہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، تو یہ بھی بڑا دیکھ کے اس بار چلنا پڑے گا. لیکن دیکھیں ویسے ایک ہوتے ہیں ذرائع جو شاہ جی جن کو استعمال کر کے ہمیں خبر بتا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حلقہ احباب جو آپ کا بہت اسٹرانگ ہے. تو اس حلقہ احباب سے بھی چاہے وہ میرا حلقہ ہی ہے جو ہم 4 یہ بھی اسٹرانگ ہے، یہ ویک تو نہیں ہے، یہ بھی اسٹرانگ ہے. تو دیکھیں شان مسعود کی تو خبر شاہ جی نے ہمیں دے دی ہے، میرے خیال سے تو بریکنگ نیوز آج ہو گئی ہے اسپورٹس 360 پہ. لیکن اوور آل جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بابر کے لیے پھر وہ سبق ہے، بڑی انفیملیئر سی ٹیریٹری لگتی ہے کہ پھر بڑا دیکھ کے سلیکشن پہ کتنا اثر دے سکتے ہیں. ایک چیز تو بڑی واضح ہوگی، سرفراز نے بہت ویٹ تھرو کر دی، انہوں نے کہا جی بڑے تجربہ کار کپتان. دیکھیں اگر اس کی مجھے پتہ ہے کہ لوگ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، کپتانی پشاور زلمی کے لیے آ جاتے ہیں، پھر میں بیچ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بابر اعظم بڑے پلیئر ہیں، سب کی نظریں ان پہ ہوگی، لیکن ایک لیگ کرکٹ کی کپتانی کرنا اور پاکستان کی کپتانی کرنا بہت زیادہ ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے. وہاں پر پھر کتنا آپ کے اوپر ویٹ تھرو کیا گیا تھا یا کتنا آپ کے اوپر بھروسہ کیا گیا تھا کہ وہ 1 مہینے کا ٹورنامنٹ ہے، یہ آپ نے پاکستان ٹیم کو لے کے چلنا. اور اس وقت جو آپ کا ایشو ہے کہ پاکستان ٹیم ڈکلائننگ سٹیج پہ، آپ کے پاس ایک مسٹ ون جو ہوتی ہے نا سیریز کے اندر، وہ ضرورت ہے. سب کی نظریں ہوں گی کس طریقے سے اپنا بابر لے کے اس کو چلتے ہیں. لیکن پھر بات ہو جاتی ہے کہ چاہے مصباح اس وقت موجود ہیں سلیکشن کمیٹی کے اندر، ڈیسیشن میکنگ پاورز کے اندر موجود ہیں، لیکن بابر کو کتنا امپاور کیا گیا کہ آپ نے جو ڈیسیشن لینا دیٹس گوئنگ ٹو دا فائنل ڈیسیشن کہ آپ نے گراؤنڈ میں ٹیم کو آپ نے لڑانا اور آپ نے کھلانا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے. اس وقت اگر آپ دوسری سیریز کی بات کرتے ہیں تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایسا فاسٹ بالرز آپ کے پاس، وہ 4 فاسٹ بالرز آپ کیری کر رہے ہو. حنین کی بات کریں، عباس ہیں، ڈیزی علی اور خرم شہزاد کی بات کریں، یہ 4 آپ کے پاس ہیں. ان کو ورک لوڈ آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، کیونکہ آپ نے ویسٹ انڈیز سے ٹریول کرنا ہے انگلینڈ کنڈیشنز میں، جو کہ وہاں پر تھوڑا بہت آپ کو ٹھنڈا ویدر سٹارٹ ہوتا ہے. اگست میں شاید ہم نے وہاں پر میچز کھیلے، تھوڑا بہت آپ کا تھوڑا سا کولنگ ٹیمپریچر سٹارٹ ہوتا ہے. ان کو آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے. پھر آ جاتا ہے سوال کہ جب بات ہوتی ہے کہ ینگ ٹیم ہے، یہ اس میں ینگسٹر ہیں کون سے، سوائے 1-2 کو چھوڑ کے باقی سب تو ایکسپیرینس پلیئرز ہیں، ٹیسٹ کرکٹ باقاعدہ کھیل رہے ہیں. آپ نے ایک نام لے کے ساؤتھ شکیل کی بات کریں جو آؤٹ آف دا فارم تھے، PSL میں پرفارم نہیں کر سکے، ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی پرفارمنس نہیں تھی.
پھر بھی آپ ان کو کیری کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی فارم شاید وہ پکڑ جائیں تو ہم ان کو جو سا ٹیم کے اندر لے آئیں گے. اس سے بیسٹ چوائس آپ کا کامران غلام تھا. بات پھر شاید آ جاتی ہے پرسنل گرج کی آ جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا صورتحال ہے کہ ان کو کیوں نہیں پلانس کے اندر رکھا جاتا. آپ اگر اپنے پلیئرز کی بات کرتے ہیں, بیک اپ پلیئرز کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس کبھی آپ نے ہریرا کو بہت زیادہ ایک دفعہ سر پہ چڑھایا, کہا جی آنے والا فیوچر سٹار آپ کا عبداللہ شفیق کی بات ہوتی تھی. اس کے بعد اگر آپ بات کریں لیفٹ آرم اسپنر افریدی کی بات کریں, ایک ٹیسٹ میچ کھیلا اس کے بعد وہ بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہے. اچھا آپ نے ینگسٹر کی بات کر دی تو ایک ینگسٹر کو پاکستان نے حال ہی میں ڈیبیو کرایا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں, آصف افریدی, بٹ وہ اس کے بعد نظر نہیں آئے. پھر ایک ٹیسٹ میچ کے بعد کہاں چلے گئے؟ جتنا آصف افریدی کے اندر جوس تھا, کیونکہ میں 2 سیزن ان کے ساتھ رہا ہوں ایک ٹیم کے اندر, جتنا اس کے اندر جوس تھا اس ٹائم کے اوپر اگر کھلا جاتے تو شاید آصف افریدی کا اسٹیچر آپ لیں گے اسٹیٹس کا کچھ اور ہوتا. جس وقت آپ نے ان کو کھلایا, ٹھیک ہے ان کی ایج ڈکلائننگ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن آپ ایک ریوارڈ بھی تو کرتے, ایک لڑکے کی پرفارمنس ہے. انگلینڈ کے اندر کلب کرکٹ کے اندر جو پریمیئر لیگ وہ کھیل رہا ہے اس کے اندر اس کی بیک ٹو بیک پرفارمنسز ہیں, پھر بھی آپ اس کو ڈراپ کر دیتے ہو. میں نے یہ کہا نا کلیئرٹی کیا ہے, یا تو پھر یہ بات ہے کہ آپ شاید اس سسٹم کے اوپر آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک لڑکے کو کھلاتے ہو ایک ٹیسٹ میچ, اس کے بعد اس پہ آپ بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کو اپنا ڈسکارڈ کر دیتے ہو. سرفراز کی آپ نے بات کی, دیکھیں ایک چیز اچھی ہے کہ پازیٹیو بھی ان کا باڈی لینگویج آپ کو نظر آتا ہے. خود کپتان رہے ہیں پاکستان ٹیم کے, اختلافات لوگوں کے ان کی کپتاننگ سے تھا کیونکہ وہ لیڈ فرام دا فرنٹ نظر آپ کو نہیں آتا. چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے, ہسٹری بنائی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایسا کوچ ان کے اوپر اب یہ بہت بڑا ایک رول کیوں ہے, کیونکہ وہ انڈر 19 سٹرکچر سے نکل کے پاکستان نیشنل ٹیم ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اتنا, لیکن وہ اس ٹیم کو کیسے لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا نا کہ آپ مسلسل ہارتی ہوئی ٹیم آئے ہو, آپ نے اس کو توڑ کے بیریئر کو آپ نے جیتنا ہے. جب آپ جیتو گے تو جو فینز ہیں, چاہے آپ دوسری سپورٹنگ سٹاف کی بات کرو, ان کا بھروسہ آپ کے اوپر بیٹھتا ہے. اتنا آسان بابر کے لیے بھی ہونے والا نہیں, جس ٹیم کو آپ لے کے ساتھ جا رہے ہو, ان کے بھی دماغ میں یہ چیز ہوگی اگر میں پرفارم نہیں کرتا جو شان کے ساتھ ہوا وہ کہیں میرے ساتھ ہونا ہے. وہ سب کو پتہ ہے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کا رزلٹ نہیں لکھتا, کرٹیسزم آپ کے اوپر سٹارٹ ہو جانا ہے اس چیز پہ. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے سٹرکچر کو پورے کو لے کے چلتے ہو. لیکن ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کی سلیکشن کمیٹی کی بات کر لیں, آپ کی مینجمنٹ کی بات کر لیں, بیک اپ پلیئرز ہیں آپ کے پاس, آپ کو مینجمنٹ بیک اپ کر رہی ہے, لیکن پھر میں نے کہا کہ امپورٹنٹ ہے بابر نیڈس ٹو کلیئر کہ یہ میرا گراؤنڈ ہے, میں نے ٹیم کھلانی ہے اور میں نے آپ کو رزلٹ پروڈیوس کر کے دینا. اچھا یہ خبر بڑی انٹریگنگ تھی جو شاجی نے دی نا, یہ آپ کو تو خیر آپ ریلیٹ بھی کر سکتی ہیں. ماضی میں بھی ایک ایسی وومنس کرکٹر تھی جنہوں نے جب بات کی تو پھر لگا کہ ان کا کریئر اب شاید ان کو بھی لگا میں اب نہیں کھیلنا چاہتی, اور بٹ یہ کوئی نئی چیز. جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑا سوال شاید یہ نہیں ہوتا, اور آپ نے بھی ٹھیک بات کی کہ جب ہاریں گے تب وہ سارے کمبینیشن کا پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک, آئی تھنک تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہی ہوتا ہے, آپ نے تو پوری دنیا کی کرکٹ دیکھی ہے, ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے کہ کپتان کا رول بہت زیادہ ہونا چاہیے کلچرلی. کرکٹ کلچر کی جب بات کریں تو بابر اعظم اس سلیکشن کے اوپر کتنا زیادہ ان کا رول ہے. ابھی کچھ ناموں سے تو لگتا ہے عامر جمال ٹیم کے اندر ہیں, آئی تھنک اوبیسلی وہ بابر ووڈ آف تھاٹ کہ جی ان کو واپس لے کر آنا ہے. ینگسٹرس کے اوپر بھی شاید بابر کا کچھ اعتماد ہوگا, پھر جیسے علی عثمان آ رہے ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنا زیادہ بابر کا رول ڈیفائن ہو پائے گا ایز بینگ این انفلوئنس آن دا سلیکشن؟ دیکھیں میں سن رہی تھی عاقب جاوید صاحب کی بھی پریس کانفرنس, وہ جو پوڈ کاسٹ تھی, اس میں وہ انہوں نے ذکر کیا شان مسعود کی کپتانی پہ کہ جی کچھ چیزیں ہماری ذمہ داری ہے جیسے ٹیم سلیکشن ہے, پر کچھ چیزیں کپتان کی ذمہ داری ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں آخری وکٹ اتنے رن کر گئی اور ہمیں رنز پڑ گئے اور سارا کچھ. کسی حد تک میں اگری بھی کروں گی کہ ٹھیک ہے کپتانی کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن کپتان کب اچھے فیصلے کرنے شروع کرتا ہے جب آپ اس کو فیصلوں میں انوالو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے 15 یا 16 اپنی مرضی سے بنا دی, آپ نے باقی چیزیں اپنی مرضی سے بنا دی اور پھر کہا کہ تم یہ ٹیم لے کے جاؤ اور لڑاؤ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. میں اگر مینس کرکٹ کی مثال لے لوں, میں ویمنس کرکٹ کی مثال لے لوں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیپٹن کو سلیکشن کا حصہ نہیں بنایا جاتا اور کیپٹن پڑھتا رہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ یہ اتھارٹی دیں, میں تو اس پلیئر کو لے کے جانا چاہتا ہوں, یہ اس پلیئر کو لے کے جانا چاہتی ہوں. جب آپ وہ فیصلے نہیں کرنے دیتے تو آہستہ آہستہ کیپٹن کا اپنا کانفیڈنس بھی کم ہو جاتا ہے, اور جب وہ آن گراؤنڈ فیصلے کرنے جاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ والے ان کے فیصلے نظر نہیں آتے. تو مجھے ایسا لگا نہیں کہ پہلے جس وقت شان مسعود کپتانی لی ہے انہوں نے مشکل ٹائم پہ لی ہے, جب کوچز بدل رہے تھے, بار بار آپ کے ٹیسٹ ٹیم کے کوچز بدل رہے تھے, بار بار آپ کی ٹیسٹ ٹیم کی اسٹریٹجی بدل رہی تھی, کبھی آپ گرین وکٹس بنا رہے تھے, اچھا پھر اگلی سیریز میں آپ نے اسپن وکٹس بنا دی, پھر آپ نے اتنا کچھ چینج ہو رہا تھا. تو کسی ایک بندے کو فارغ کرنا تھوڑا سا زیادتی لگتی ہے مجھے بھی کہ یہ ٹوٹل شان مسعود کا فیلئر نہیں تھا. ٹھیک ہے ان کی کپتانی میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہم سب کہہ رہے تھے کہ ان کو امپروو کرنا, سب سے پہلے ان کی اپنی پرفارمنس اور ٹیکٹیکل سائڈ, پر اس کے علاوہ بہت کچھ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ رزلٹس آئے ہیں آپ کے پاس.
سو اس حد تک آبویسلی میں اس چیز سے اگری کرتی ہوں. اگر شاہ جو شان مسعود جس چیز سے ان کو تکلیف ہے میرے خیال سے نیبل بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر بابر اپنے ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی یہ پاور یا اتھارٹی کے جی میں نے سلیکشن میں حصہ بننا تو بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. میں تو اس کے بہت فیور میں ہوں کہ کیپٹن کا ایک رول ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ جو ٹیم ہوتی ہے اس کے اوپر کمانڈ بھی پراپر طریقے سے کر سکتا ہے. پلیئرز بھی اس کو رسپانس بہتر کرتے ہیں جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کپتان کا بھی سلیکشن میں عمل دخل ہے. جب کپتان سے آپ وہ پاورز بالکل لے لیتے تو ایٹ ٹائمز پلیئر اس کو وہ رسپونڈ نہیں کرتے, پلیئرز اس کے پلان کے مطابق نہیں اندر جا کے کام کر رہے ہوتے. اگر وہ کہتا ہے کہ جا کے تیز کھیلنا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اتھارٹی نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے, تو وہ اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. تو آئی تھنک اگر بابر اعظم یہ کر رہے ہیں, اور کیا بھی انہوں نے پہلے جس وقت بابر کیپٹن تھے تو انہوں نے اپنی ایک ٹیم کی تشکیل دے دی تھی شکل کور کی, اور بالکل ہی اس کو چینج نہیں کیا تھا, وہ بالکل فلیکسیبل نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے شاید اس دفعہ جو روٹیشن پہ بابر تھوڑے فلیکسیبل نظر آئیں گے, جو میری اپنی ایک میرا اپنا ایک خیال ہے. تو لیکن اگر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے کیپٹن کے پاس کنسیڈرنگ پاور ہز ہونی چاہیے. اسٹیچر, کیونکہ یہ بھی ایک اینڈ نتھنگ ٹو ٹیک اوے فرام شان مسعود, آئی تھنک بڑے زبردست کرکٹر ہیں, بٹ بابر کا جو اسٹیچر ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں یا جو اورا جس کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ٹیم مائٹ رسپونڈ بیٹر ٹو ہم دین شان مسعود؟ دیکھیں ٹیم سے زیادہ اپنا جو کیپٹنسی اور اپنا جو پلیئر کا رسپانس ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک دو فیلئر سے اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا نہیں شروع کر دیں گے, بیکاز انہوں نے اتنا زیادہ پرفارم کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے, اور اچھی ان کی جو آئی سی سی ٹورنامنٹس میں بھی آپ دیکھیں تو سیمی فائنلز یہاں تک پہنچے ہیں. تو ان کے پاس بہت زیادہ اس طرح کا سیمپل موجود ہے جس سے وہ اپنے آپ کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں. شان ایک ینگ کیپٹن تھے اگر ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھا جائے, اور بہت بڑا ان کے پاس ایک سیمپل سائز نہیں تھا جہاں سے وہ کہتے کہ نہیں میں نے بہت لیڈرشپ کی ہے تو میں اس سے, تو ایک تو جو آپ کے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ایک کنیکشن بابر کا زیادہ ہے, بیکاز اوبیسلی وہ زیادہ تر ڈومیسٹک کرکٹ یہاں کھیلیں, اس طرح کے ماحول میں اس طرح کی چیزوں سے زیادہ ان کو وابستگی ہے. شان نے بہت کرکٹ باہر کھیلی ہے, تو آئی تھنک وہ سب چیزیں پھر کاؤنٹ کرتی ہیں. اور جب اگر کل کو کوئی مشکل ٹائم آتا ہے, کوئی ایک آدھ میچ اوپر نیچے ہوتا ہے, تو بابر کے پاس تھوڑا زیادہ وہ ہے لیوریج ہے کہ وہ واپس اپنے آپ کو اٹھائیں گے, اس میں سے نکل کے آئیں گے, بیکاز ان کی پرفارمنسز ذرا ڈفرینٹ طرح کی ہیں. شان میرے خیال سے ایک بہت ہی ورک ایتھک اگر دیکھا جائے تو زبردست کرکٹر ہیں, ٹیکنیکل پہ انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہوا تھا, لیکن ایک مشکل ٹائم پہ انہوں نے کپتانی کی, کوئی آسان کپتانی نہیں تھی جہاں چیزیں بہت بدل رہی تھی, اور انفارچونیٹلی اب ان کو اسی سسٹم کا وہ دیکھنا پڑ رہا ہے جو ایک سائیکل ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ. ایک خاص حلقہ ہے آپ کا یہ بھی ماننا تھا کہ بابر اتنے آؤٹ اسپوکن نہیں ہے, مجھے لگتا ہے شاید وہ بھی چیز اب 2 سالوں میں تبدیل ہو گئی ہے, شاید تھوڑے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر آئیں گے اب سامنے. نہیں, آئی تھنک وہ نیچر آپ کسی کی نہیں بدل سکتے. بابر کی یہ اسٹرینتھ بھی ہے اور ایٹ ٹائمز یہ آپ کی ویکنیس بھی بن جاتی ہے, پر زیادہ تر ان کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ زیادہ تر وربلی جواب نہیں دیتے, وہ اپنی پرفارمنس سے جواب دیں گے, یا وہ شاید ایک دو لوگ ہیں جو ان کے قریبی انہی کے ساتھ زیادہ بات کریں گے. تو یہ کافی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ایموشنس کو حاوی نہیں ہونے دیتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے. ڈیفینیٹلی یہ تو وقت ہی بتائے گا, کیونکہ آگے آنے والی سیریز ویسٹ انڈیز خاصی مشکل ہے, اور آئی تھنک دونوں سیریز کو مختلف طریقے سے ہی لے کر چلنا ہے, لیکن کیا ریزلٹس ہوتے ہیں یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب سیریز کا آغاز ہوگا, اور تب ہی ہم اس پر مکمل تبصرہ کر سکیں گے. لیکن اب رخ کریں گے انگلش کرکٹ کی جانب, جہاں پر موئی شاہ صاحب ایک اور بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے. آئی تھنک انگلش کرکٹ دیز ڈیز از بیکمنگ سم واٹ لائک پاکستان کرکٹ, تو وہاں پر یہ بہت بڑا فیصلہ تھا, کیونکہ اینڈ آئی تھنک یہ تھوڑا لانگ ڈیو ہو گیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا جو انگلش میڈیا ہو, ان کی اسپورٹس جرنلسٹ کمیونٹی ہو, بہت زیادہ تنقید اب مکالم پہ ہونا شروع ہو گئی تھی, اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی لیٹ ہے انگلش کرکٹ بورڈ, لیکن آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. دیکھیں میرا خیال ہے وہ بات آپ والی ہے کہ فیصلہ کافی پہلے کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو ان کا ٹیمپرامنٹ ہے نا مکالم کا, یہ سوٹ نہیں کرتا ٹیسٹ کرکٹ, اور یہ ان کا اپنا ایک اپنی جو ساری عمر یہ کھیلتے رہے کرکٹ کھیلتے رہے, ان کا وہ ٹیسٹ والا ٹیمپرامنٹ کبھی رہا ہی نہیں ایز اے بیٹسمین. اور پھر ان کا وہی اپروچ تھی بیس بال والی, وہی اپروچ تھی آ کے ادھر ٹیسٹ کرکٹ میں کہ اسی طرح شاید یہ چلے. کوئی ارلی ان کو سکسیس ملی جس سے یہ زور پکڑ گیا کہ نہیں پاپولر ہو گئے, لیکن وہ اس ساری عمر وہ جاتا نہیں, اس طرح چلتا نہیں ہے, یہ کنٹینیو رہنے والا تھا نہیں سسٹم جو وہ چلانا چاہ رہے تھے. اور ابھی نیوزی لینڈ سے جو آخری دھچکا ان کو لگا ہے, نیوزی لینڈ سے سیریز ہارنا, وہ بھی اپنے ہوم گراؤنڈز پہ ہارنا, پھر میرا خیال ہے اس نے فورس کیا تھنک ٹینک کو ای سی بی کے کہ اب کوئی نہ کوئی ایسا ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ جس سے ان کو, اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جس طرح کلین سویپ کیا انہوں نے T20 میں انڈیا کو, اور انڈیا کو جس طرح ٹاپل کیا نمبر 1 اسپاٹ سے,
تو وہ ان کے لیے بڑی ایک میں کہتا ہوں اچھی بات ہو گئی کہ چلو انہوں نے کہا کہ ان کو ریٹین کرنا ہے جی وائٹ بال کرکٹ کے لیے، فیصلہ کرنے میں آسانی فیصلہ ہوگی کرنے میں ان کے لیے وہ تو مجھے لگتا ہے اگر پہلا والا واش آؤٹ ہوتا تو شاید انڈیا 5-0 سے ہار جاتا. 5-0 سے نہیں، انڈیا کی ٹیم وہ نظر نہیں آئی، اور انڈیا نے جس طرح کھیلا، اور یہ سارے آپ پورے سارے میچز دیکھ لیں نا، ایون اگینسٹ آئرلینڈ دیکھ لیں، یہ ون سائیڈڈ تقریباً تھے، اور بڑے آرام سے اس کنٹری جیتا، اور بڑے آرام سے یہاں بھی جیتا. وہ والی جو ہم سوچ رہے تھے جی سوریا ونشی اور ایشان کشن اور ابھیشیک شرما اور یہ پتہ نہیں لے کے اچھا کتنے مزے کی 10 اوور میں ہی سب میچ ختم ہو جائے گا، وہ والا سسٹم موئی شاہ نہیں صاحب کتنی زبردست مزے کی بات ہے کہ وہاں پر کیونکہ اتنی اچھی پرفارمنس کے بعد جہاں مکولم کا فیصلہ کرنا آسان ہو گیا، وہاں پر کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گوتم گمبھیر کی فائل بی سی سی آئی میں منگا لی گئی ہے، تو وہ پرفارمنس بیسڈ انالیسس ہونے لگا. یہ دیکھیں سیریز ٹو سیریز اس طرح چلتا ہے نا، پتہ نہیں ہم جب ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ سے واپس آئیں گے یہاں کون سی فائلیں کھلیں گی وہ علیحدہ بات ہے. نہیں لیکن دیکھیں ایک ایکویشن تو آپ کی سالو ہو گئی نا. وہ بڑی ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی جب بیس بال پاپولر ہوا نا، تو یہاں پر عاقب بال آ گیا، تو وہ ایکویشن تو سالو ہوگی کہ عاقب بال از گریٹر دین بیس بال. یہ تو ایکویشن سامنے لیکن اللہ کرے جی دیکھیں ہماری تمام تر دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر دیکھیں ہم پرفارم اچھا نہیں کر سکتے ویسٹ انڈیز میں، اچھا نہیں کر سکتے انگلینڈ میں، پھر جو آپ کا تھنک ٹینک ہے نا اس کو ہلانا پڑے گا. اس طرح نہیں، مطلب ہے یہ چیئرمین صاحب اتنی ایفرٹ کرتے رہیں، اتنی محنت کرتے رہیں، سب کچھ ان کو پرووائڈ کرتے رہیں، ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں، اور تھنک ٹینک آپ کا جو ایسے ڈسیزن کرتا رہے کہ اس کو مطلب ہے کہ آگے رزلٹ آپ کے کوئی نہ آئے. جہاں مجھے یہاں تھوڑا سا بات ضرور کر دوں، یہاں مجھے جو سارا پرابلم لگتا ہے نا جی، پاکستان کے پاس میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا بالنگ کمبینیشن نہیں ہے کہ آپ کسی ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لے لیں. یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، یا آپ جا کے اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور پاکستان 3 دن کے اندر ہی اندر ٹیسٹ جیتے سارے، لیکن یہ ممکن لگتا نہیں ہے. تو وہ یہی ہے، اس طرح ہی انگلینڈ سوچتا ہے جی. ای سی بی نے بھی اس طرح سوچا ہے کہ اب پاکستان آنے والا ہے، نیوز ہار چکے ہیں میکلم کی وجہ سے، اب نیا کوئی ایسا لے کے آئیں جس کو ٹیسٹ کرکٹ کا زیادہ سوچ ہو، زیادہ نالج ہو، زیادہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ سمجھ کے اس کو کھلائے پلیئرز کو، نہ کہ ٹیسٹ کو بھی وائٹ بال کرکٹ یا ون ڈے یا T20 سمجھ کے کھلائے. وہ والا کوچ نہیں چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اب ان کی سرچ شروع ہے، اور مجھے یہی امید ہے کہ ایسا آپ کو ضرور لگے گا. اور پھر میں ساتھ یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب نیا کوئی کوچ آتا ہے تو وہ بڑی ایفرٹ کرتا ہے، اور پہلی سیریز ہی پھر پاکستان کے خلاف آ گئی، تو یہاں پہ تھوڑا سا دیکھنے والا ہوگا کہ کیا سین بنتا ہے. اچھا یہ تھینک یو آپ نے یہ بات کر دی. ایک تو پہلے جب آپ نے کہا نا 3 دن میں ٹیسٹ میچ ختم، تو مجھے یاد آیا پنکھے اور ہیٹر یاد آ گئے کہ وہ لے کے جانے تھے کہ نہیں. لیکن جو آپ یہ بات کریں نا، اب یہ بھی اس میں بھی ایک سائنس ہے. جیسا کہ ہم نے اس دن کہا نا کہ اب ہم ویسٹ انڈیز آ رہے تھے تو وہ فارم میں نظر آ گئے، اب ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈاؤن اینڈ آؤٹ انگلینڈ ہے تو شاید ہمارا وہاں فائدہ ہو جائے گا، تو انہوں نے ایک دم سے فیصلہ لے لیا، ٹوٹلی کوچ ہی چینج ہو گیا. نیا کوچ آئے گا، اس کا نیا تھنکنگ جو ہے وہ اس کی بالکل فریش ہوگی، نئی تھنکنگ ہوگی، اور پاکستان کو دیکھ کے وہ اپنا کمبینیشن بنائے گا. اچھا کچھ نام شارٹ لسٹ جو کیے گئے ہیں وہ جی شاہ جی کہنے لگے کہ پاکستان ٹیم جا رہی ہے، جو نیا کوچ آئے گا اس کو محنت کم کرنی پڑے گی. دیکھیں وہ یہ آپ نے کہا، یہ آپ سے اسٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن موئی شاہ صاحب کچھ نام جو شارٹ لسٹ کیے جا رہے ہیں ان میں فلاور کا بھی نام ہے، ٹریسکوتھک کی بھی بات چل رہی ہے، ابھی اور نام آتے جائیں گے ساتھ ساتھ، لیکن فیصلہ نہیں ہوا. ٹریڈیشنلی یہ میرا اوپینین ہے، آپ اس میں ذرا بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، جو حالات اب انگلش ٹیسٹ کرکٹ کے جس طریقے کے ہو چکے ہیں، یا وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو خاص طور پر جو ان کا پرنٹ جو جرنلزم ہے بہت تگڑا ہے، وہ بہت آڑے ہاتھوں لیتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انگلش سیٹ اپ میں شاید انگلش کوچ ہی بہتر چل سکتا ہے؟ مے بی دیکھیں وہ جس طرح آپ نے پرنٹ میڈیا کی بات کی، وہاں معاف نہیں کرتے بالکل بھی، اور وہ ایسے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اس طرح کی تنقید کرتے ہیں کہ یہاں ہم پاکستان میں ایسی تنقید نہیں سوچ سکتے. کرتے بھی ہیں تو شاید وہ رک جاتی ہے پھر تنقید آگے جاتے جاتے. تو یہاں پہ بڑا بالکل وہ کلیئر ہے، اوپن مائنڈڈ ہے. اس کا امپیکٹ بہت ہے، ایک آرٹیکل آنے پہ پورا ای سی بی شاید پھر وہ چینج ہو جاتا ہے، اس میں بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. اور وہ جو ایکسپیرینس تجربہ کار اور مانے جانے جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو بہت ویلیو دیتے ہیں، یاد رکھیے گا، خاص کر انگلش کرکٹ اور انگلش سارا یہ جو سارا سین ہے اور سارا ان کا سسٹم ہے اس کو بہت ویلیو دی جاتی ہے. ان کا ایک ایک لفظ لکھا ہوا اس کو بہت ویلیو دی جاتی ہے. یہ ہماری طرف نہیں ہے، ہماری طرف خیر باتوں پہ سارا کام چلتا ہے زیادہ، اور اس پہ چلتا ہے کہ جی آپ کا ایڈوائزر کون ہے، ایڈوائزر نے کیا آپ کو ایڈوائز کر دی ہے، اس نے کیا باتیں کر دی ہیں. میں دیکھیں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جب آپ پلیئر کی وہ لگاتے ہیں نا کہ اس کا قصور ہے، پلیئر سے پھر ساتھ پلیئروں کے ساتھ جو اور ڈیسیژن کروانے والے ہوتے ہیں ان کا میرا خیال ہے ان سے زیادہ قصور ہوتا ہے۔ اچھا اکثر میں نے دیکھا ہے پلیئر کے خلاف تو آپ ایکشن لے لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے خلاف آپ ایکشن نہیں لیتے کہ جو آپ کو کنٹینیوسلی مس گائیڈ کرتے ہیں، کنٹینیوسلی۔ یہی میں ہاکی میں کہتا ہوں، یہی میں کرکٹ میں کہتا ہوں، یہی میں اسکواش میں کہتا ہوں کہ کنٹینیوسلی آپ کو مس ہے اور اس کے ریزلٹ کچھ نہیں آتا، آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ سارا قصور دے دیتے ہیں جی اس پلیئر کا قصور ہے، اس پلیئر نے یہ نہیں کیا، لیکن وہ قصور آپ موڑتے نہیں ہیں وہ اس لوگوں کی طرف جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارا ایٹماسفیئر بنا اور جن لوگوں کی وجہ سے سارا سین بنا۔ یہاں پہ یہ ہمارا اگر سسٹم میں یہ ٹھیک ہو جائے یہ خرابی تو میرا خیال ہے کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اور اس میں ایک بہت چھوٹا سا، اس میں کوئی راکٹ سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل شاہ جی نے یہ بات ٹاپ پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا ایک بالکل آسان سا سلوشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپروچیبل بنائیں فار پلیئرز۔ یہ فیصلے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جس کی پہنچ اوپر کے چیئرمین اور چیئر پرسن اور بڑے لوگوں تک ہوتی ہے ان کی بات تو اوپر پہنچ جاتی ہے، پر پلیئرز کی بات اوپر نہیں پہنچتی۔ ہمارے پاس کوئی پلیئر ایسوسیشن ہے نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی باڈی نہیں ہے جو پلیئرز کی بات اوپر لے کے جاتا ہے، تو پلیئرز ڈائریکٹلی بات نہیں کہہ پاتے۔ ان کے بارے میں آفس میں جا کے جو کہہ دیا جائے جی اس کا ایٹیٹیوڈ خراب ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، یا یہ فیوریٹزم، تو وہی نیریٹو اوپر تک چلا جاتا ہے، اور ایکچوئل میں وہ کانورسیشن ٹیک پلیس ہی نہیں کرتی کہ بھئی اس پلیئر کی اپنی رائے کیا تھی یا اس نے وہ فیصلہ کس وجہ سے کیا تھا۔ تو اگر ہم یہ کلچر صرف اپنے یہاں پر ڈیولپ کر لیں، باہر کا کلچر بہت اچھا ہے، کلب میچ ہوتا ہے نا تو کلب جب میچ ختم ہوتا ہے تو جو آپ کا گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے، جو کلب کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پلیئر، کپتان، سب ایک جگہ بیٹھ کے وہ میچ کو جو کلوزنگ ہوتی ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، چائے کے ایک کپ لے کے بیٹھ جائیں اور آپ پوچھیں کہ آج کا میچ کیسا گیا، پچ کیسی تھی، ڈائریکٹلی گراؤنڈ مین اور کپتان آپس میں بات کریں، اسی طرح کپتان اور پریزیڈنٹ آپس میں بات کریں۔ جب تک ہمارا یہ کلچر نہیں ہوگا، پلیئرز کی پہنچ اوپر چیئرمین تک نہیں ہوگی، این او سیز کا پرابلم ہوتا ہے، وہ بیچارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جس کا ایجنٹ اچھی جس کے تعلقات ہیں اس کو مل جاتی ہے، جس کے نہیں ہیں اس کو نہیں ملتی۔ سو جب تک ان باٹل نیکس کو آپ ختم نہیں کریں گے اور اپروچیبل نہیں بنائیں گے، ضروری نہیں آپ نے ہر بات پلیئر سے جا کے سمجھنی ہے، لیکن جب آپ کے آفیشلز کو یہ بات پتہ ہونا کہ چیئرمین یا چیئر پرسن اپروچیبل ہے، جیسے بشریٰ اعتزاز کی میں ہمیشہ بہت تعریف کرتی ہوں، آج تک میں ان کو کریڈٹ دیتی ہوں کیونکہ وہ اپروچیبل تھی، ہمیں پتہ تھا ہم آفس میں کسی وقت اٹھ کے جا کے ان سے بات، وہ اس ٹائم تک آفس میں ہوں گی اور دروازے کھلیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہم چلے جاتے تھے، نیچے کام کرنے والے سب لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے اپنا کام صحیح سے نہ کیا تو یہ پلیئرز نے آ کے ڈائریکٹ بات کر لینی ہے، تو اس وجہ سے بہت سے باٹل نیکس اس وقت پہ ختم ہوتے گئے ہمارے لیے۔ لیکن پھر بیچ میں ایسی چینجز آئیں کہ مینس آفیشلز کے انڈر چلی گئی چیز، تو اب اس طرح سے اپروچیبل آپ نہیں رہے، تو ان چیزوں کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آئی تھنک جب تک یہ آپ کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ سے صحیح فیصلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ڈیفینیٹلی۔ آپ ویسے آج کی جو ہیڈ لائن اگر انگلش اخباروں کی، اٹس ناٹ اباؤٹ مکولم اونلی، وہ تو کہتے ہیں دی اینڈ آف بیس بال این ایرا، مطلب وہ بیسکلی تو وہ جو ایک ٹرمینالوجی، ایک کانسیپٹ نیا انٹروڈیوس کرایا گیا، جس طرح موئی شاہ صاحب نے کہا کہ وہی کمپلیٹلی اب ختم ہو گیا۔ میں نے ایک ٹویٹ تھا کسی کا، وہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی فیمس ہے وہاں پر کہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ریسٹ ان پیس، یہ پورا انگلینڈ کے لیے لکھا ہوا تھا انہوں نے۔ مسئلہ اگر انگلینڈ کا تھوڑا سا میکولم کا اٹھا کے ٹیسٹ کرکٹ کا کیریئر آپ دیکھتے ہو، سب سے بڑا ایک ایشو کیا رہا، وہ جو بیس بال والا سٹف تھا، کیونکہ سب نے بات کی بیس بال تو آپ لے کے آئے ہو، کیا یہ اس کے لمبے آپ کو نظر آئے گا کوئی رزلٹ اس کا پروڈیوس کرتے ہوئے؟ جب آپ ایشین کنڈیشنز میں آئے، آپ کے سامنے آپ کی صورتحال کیا ہوئی؟ انڈیا نے شاید آپ کو ٹیسٹ کرکٹ میں شکست دی، ایشز کے اندر آپ کو بری شکست ہوئی، ڈسپلن کے بہت زیادہ مسئلے رہے، جو اسٹروکس کی بات کریں، کسی کی بات کریں، بہت زیادہ ایشو رہے۔ تیسرا ایک جو سب سے بڑا جو مس ایپ تھا وہ یہ تھا کہ ینگسٹرز کی آپ بات کرتے ہو جو ٹیم کے اندر آتے ہیں، ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایک اڈیپٹیبلٹی بنی ہوئی تھی کہ جی آپ نے بیس بال کرکٹ کھیلنا ہے، اس کے دماغ میں جو ایک نیچرل فلو کھیلتا ہوا رہا تھا، اس نے کہا میں نے اس کو میٹ کرنا ہے اس میچ کو، تو میں نے اپنے آپ کو کیسے پروو کرنا ہے، وہ بیچارہ پروو نہیں کر سکا، اسی کی وجہ سے آپ کے کم از کم لگ بھگ 7 سے 8 اوپنرز آپ نے چینج کیے انگلینڈ ٹیم کے اندر، جس نے سارا وہ جو پینک بٹن ہے وہ کریٹ کر کے دیا، مڈل آرڈر آپ کا سسٹینیبل نہیں رہا، آپ نے بہت چاپس اینڈ چینجز کیے۔ چوتھا سب سے بڑا ایک ایشو کیا رہا کہ جب آپ انگلش اپنا مینٹالٹی کی بات کرتے ہیں، خاص کر کے جو انگلش ٹیم کی بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی کہا کہ لاسٹ ایئر جب ایک کلب کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو سب سے بڑی جو ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا جو 4 ڈے کرکٹ ہے، سنڈے لیگ کی بات کریں، وہاں پر بہت بڑا ڈکلائن ہے، ینگسٹر نہیں کھیلنا چاہ رہا، وہ جا رہا ہے اس وقت نیٹ ویسٹ T20 بلاسٹ کی طرف،
یا جو آپ کا 100 ہے کہ اس طرف ان کا زیادہ رجحان ہے ایز کمپیئر ٹو لانگر فارمیٹ کرکٹ. کیونکہ لانگر فارمیٹ کے اندر آپ ریزلٹس نہیں جب پروڈیوس کرتے تو آپ لڑکے زیادہ تر دیکھتے ہیں آپ کا رزلٹ کہاں پر پروڈیوس ہو رہا ہے. آپ نے وائٹ بال کرکٹ میں رزلٹ پروڈیوس کیا ہے, لیکن جتنی صورتحال اس وقت بنی ہے فار می آئی گیس, ہم ابھی آف ایئر ہی بات کر رہے تھے اینڈی فلاور کا, کیونکہ ٹریک ریکارڈ اچھا رہا ہے انگلینڈ کے ساتھ جب تک انہوں نے کام کیا, چاہے لیگ کرکٹ کی آپ بات کریں, نیور نو کہ شاید ان کا نام جو ان سے واپس آنے میں. اچھا لیکن ویس وہ بھی پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شاید لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ کلچر اب ایسا بن گیا کہ شاید انگلش کرکٹ کو کوئی ایسا بندہ ہی سوٹ کرے گا جو انگلش کرکٹ سے ہی ہو. شاید آئی تھنک وہ کلچرلی تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا ہے. اب کچھ پلیئرس کے ساتھ جب میری بھی انٹریکشن ہوئی تھی جو شاید اس ریس کے اندر تھے کہ شاید ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کوچنگ سٹاف کے اندر آتے ہیں, ضروری نہیں ہے جو مائنڈ سیٹ ان کا ہے انہوں نے اس کے اوپر جانے جو رزلٹ پروڈیوس کر کے آپ کو دے. ہمارا مسئلہ کیا تھا, جتنے چاپس اینڈ چینجز, ثنا بھی بات کری, شاہ جی بھی, جتنے چاپس اینڈ چینجز آپ نے پلے ٹیم کے ساتھ تو کیے, کہ کوچنگ سٹاف کے ساتھ بھی کیے, یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, شاید میں غلط ہوں لیکن اس وقت کوئی جو بڑا نام ہوگا آپ کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتا. نہ آپ کا رزلٹ ہے, آپ کے اوپر اتنے چاپس اینڈ چینجز ہیں کہ آپ کے ساتھ جڑنا ہی نہیں چاہتا کوئی بڑا نام. انگلش کرکٹ بورڈ ٹھیک ہے, ان کے پرفارمنسز الگ ہیں, لیکن وہاں پر یہ صورتحال ابھی تک نہیں ہوئی تھی. انہوں نے ایک لانگر گو تو دیا نا میکولم کو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہی انگلش سیٹ اپ کے ساتھ ہو جائیں. مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید اس کو لے کے آئیں گے جو رزلٹ اورینٹڈ ہے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک وہ بڑا میٹر کرے گا. مارکس نارتھ آلریڈی ان کو سلیکشن کو تو ہیڈ کر ہی رہے ہیں, وہ بھی ہم نے پہلے بات کی تھی, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے, آئی تھنک انگلش کرکٹر ہی یا جس طرح ویس کہہ رہے ہیں, آئی تھنک فلاور شاید آن دا بیسس آف ہز پروفائل شاید زیادہ. دیکھیے انہوں نے اپنے کھول دیا, ان کے جو سی او ہیں غالباً یا جی ایم ہیں, ان کا بھی میں بیان پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی لینینسی کریٹ کریں گے کہ ٹیسٹ کرکٹ جو ریڈ بال کرکٹ کا کوچ ہے وہ اپنے لیگ کرکٹ کانٹریکٹس رکھ سکے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کے نیشنل ٹیم کو کوئی کوچ کرے گا تو پھر وہ لیگز میں ڈفرینٹ جگہوں پر نہیں جائے گا, لیکن وہ اب اس کو اوپن کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس میں پھر بہت دنیا کے بڑے بڑے نام آپ کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں, کیونکہ آج کل لیگ کرکٹ بھی لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے, کوچز ہوں یا پلیئرز ہوں, کیونکہ وہ ان کا مین ذریعہ بن جاتا ہے. تو آئی تھنک اس میں گیری کرسٹن یا باقی جتنے لوگ لیگز میں کام کر رہے ہیں تو سب کا ایک آپشن کھل جائے گا. اور مائک ہیسن فیوریٹ ہو گیا آٹومیٹکلی. میرا نہیں خیال ہے فیوریٹ ہو گیا نا, مطلب لیگ کرکٹ ان کو پسند ہے تو فیوریٹ ہو گئے پھر آٹومیٹکلی. لیفٹ کر دیا, دیکھیں لیفٹ کر دیا. میں تو کہہ دیا میرا نہیں خیال, اب اور کیا بولوں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے آپشنز کی بات کی, میں کہا آپشنز بھی تو ویسے اسلام آباد یونائٹیڈ کا ہیڈ کوچ نہیں ہے اس وقت کوئی, تو ان کے پاس ایک آپشن. اور آپ نے پہنی بھی لال شرٹ ہے آج ویسے, یہ آپ جو یہ اشارے دے جاتے ہیں نا ہمیں کہیں نہ کہیں. میں دوسری ٹیم کو سپورٹ. اچھا لال, آئی ہوپ آپ نے ویسے تو اس وقت انگلینڈ آج کل ایڈورٹائزمنٹ بھی آتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. ہاں وہ آئی تھنک وہ ایڈورٹیزمنٹ بعد میں آتا ہے. شاہ جی ایڈورٹیزمنٹ بعد میں آتا ہے, کال پہلے چلی جاتی ہے, آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. لیکن آئی تھنک اس وقت ٹوٹل آئی تھنک اس میں تھوڑی سی بات کر ہی لیتے ہیں. اب آئی تھنک اوور آل یہ جو سارا امپیکٹ ہے نا, آئی تھنک اس وقت انگلینڈ کا وہ اس وقت ان کے فٹ بال کے سیمی فائنل کے اوپر ہے, تو آئی تھنک وہ فوکس ادھر زیادہ ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ موئی شاہ صاحب, آپ کا, ثنا آپ کا, سید محمد اویس, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.